बतलाता है, दुश्मनियां बतलाता है, उनके दरमियान अकीदत क्यों नहीं बतलाता, उनके दरमियान मोहब्बत क्यों नहीं बतलाता। जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईरान को फतह किया। ईरान को फतह करने के बाद बादशाह की शहजादियां हजरत उमर बिन खत्ताब के माले गनीमत में आई। हजरत उमर बिन खत्ताब ने माले गनीमत में आने वाली शहजादियों के मुताल्लिक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, ये शहजादियां किसको दी जाए। हजरत अली ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आप बताइए ये शहजादियां किसको दी जाए। हालांकि उमर का बेटा भी तो शहजादा था, लेकिन फारूक आज़म ने फरमाया ये शहजादी शहजादे को दी जाएगी। उस शहजादे का नाम हजरत हुसैन होगा। हजरत हुसैन की शादी शहर वालों से होगी। चंगा होवे, हया चंगी होवे, अकल चंगी होवे, जगाल चंगी होवे, अमल चंगा होवे, हया चंगी होवे, अकल चंगी होवे, हया अकाल चंगी होवे। जरूरत सबूता दलीलां दी कोई नहीं, उमर चंगा लगदा है जे मां चंगी होवे। आंखों का नूर दिल की ठंडक हुसैन है। आंखों का नूर दिल की ठंडक हुसैन है। मेरी जान मेरा कल्ब मेरा जिगर हुसैन है। सीने के बाएं सिमत में एक दिल है मेरे दोस्त। सीने के बाएं सिमत में एक दिल है मेरे दोस्त। उस दिल में जिंदगानी की धक धक हुसैन है। फकत अल्फाज तक महदूद नहीं, इश्क़े सहाबा में एक ज़ौक़ रखता हूँ। फकत अल्फाज तक महदूद नहीं, इश्क़े सहाबा में एक ज़ौक़ रखता हूँ। मिदहत सहाबा है मेरे खून में शामिल, इसीलिए मैं अपना मौक़िफ़ दो टोक रखता हूँ। अगर कोई करे तबर्रा हक चार यार पर, ऐसे लाइन को मैं रोक रखता हूँ। अगर कोई करे गुस्ताखी अहले बैत की, ऐसे शख्स को मैं अपने जूते की नोक रखता हूँ। एक मुद्दत से हम अपने काम पे हैं, हम जिंदा सहाबा के नाम पे हैं। इश्क का आखिरी मकाम है मौत, और हम उसी आखिरी मकाम पे हैं। मैं अपनी बात का आगाज वहीं से करूंगा जहां हजरत अल्लामा मौलाना ताज मोहम्मद हनफी साहब ने इख्तिताम फरमाया है। बात मोहब्बत की है, बात अकीदत की है, बात उल्फत की है कि जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान आज तक मुखालिफीन ने, आज तक दुश्मनाने इस्लाम ने सिर्फ इनके दरमियान अदावतें बतलाई हैं, इनके दरमियान नफरतें बतलाई हैं, इनके दरमियान बहुत हिसद कीना बतलाया है। लेकिन आओ अहले सुन्नत का स्टेज आपको बताएगा कि हम आपको बताएंगे कि अहले सुन्नत हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं, उल्फत की बात करते हैं, अकीदत की बात करते हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माबैन किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था। इनकी आपस में कोई अदावत नहीं थी, इनकी आपस में कोई नफरत नहीं थी। अंदाजा इस बात से लगाइए, जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ऐ हुसैन आप मेरे घर तशरीफ लाइएगा। जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन मैं आपके घर तशरीफ लाऊंगा। एक मर्तबा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब उमर बिन खत्ताब के घर में तशरीफ लाते हैं। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे, बाहर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर तशरीफ फरमा थे, तो हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं हजरत हुसैन इब्न अली ने पूछा, ऐ उमर बिन खत्ताब, अब्दुल्ला इब्न उमर आप घर से बाहर क्यों बैठे हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, अंदर कुबार सहाबा की मीटिंग और मशवरा चल
چل رہا ہے، والد نے مجھے باہر جانے کا کہا ہے، میں اس وجہ سے باہر بیٹھا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر واپس چلے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حسین آپ سے میں نے عرض کیا تھا آپ میرے گھر تشریف لائیے، آپ میرے گھر تشریف کیوں نہیں لائے؟ جناب سیدنا حسین ابن علی نے فرمایا، امیر المؤمنین میں آپ کے گھر تشریف لایا تھا، لیکن جب میں نے دروازے کی چوکھٹ پر عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، جب میں نے دروازے کی چوکھٹ پر آپ کے بیٹے کو دیکھا تو میں نے سوچا جب آپ نے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو حسین کو اندر آنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ آؤ محبت کا درس ہم یوں دیا کرتے ہیں، ہم محبت کی بات ان کے درمیان انہی کی زبانی سنایا کرتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حسین عبداللہ ابن عمر نے آپ کو یہ جواب دیا، لیکن آپ کو اس بات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عبداللہ ابن عمر کا مقام اور ہے، آپ کا مقام اور ہے، اس کی عظمت اور ہے، آپ کی عظمت اور ہے۔ جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا دل کرے، جب آپ کا دل چاہے آپ میرے گھر تشریف لے آنا، آپ ان کے درمیان محبت اور الفت کا تعلق دیکھیں گے، آپ ان کی عقیدت کا تعلق دیکھیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد وقت کے امیر حضرت عمر بن خطاب بنتے ہیں، ایک جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس جنگ میں جناب حضرت حسن بھی موجود تھے، جناب حضرت حسین بھی موجود تھے، جناب حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت عمر بن خطاب نے مال غنیمت میں سے مال دیا، دیگر صحابہ کو بھی مال دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو 5000 درہم دیے، جناب سیدنا حسن کو 50,000 درہم دیے، جناب سیدنا حسین ابن علی کو 10,000 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، ابا جان میں بھی تو اس جنگ میں حضرت حسین کے ساتھ برابر کا شریک تھا، میں بھی تو اس جنگ میں حضرت حسن کے ساتھ برابر کا شریک تھا، آپ نے مجھے 5000 درہم دیے ہیں، انہیں 10,000 درہم دیے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے بھی 10,000 درہم دے دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، اگر تیرا بابا علی جیسا ہوتا، اگر تیری والدہ فاطمہ جیسی ہوتی، اگر تیرا نانا محمد الرسول اللہ جیسا ہوتا، میں تجھے بھی 10,000 درہم دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب اپنے بیٹے سے یہ بات کہی، ایک صحابی یہ بات سن رہے تھے، جناب عمر بن خطاب کے بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا، اے علی، میں نے جناب حضرت عمر بن خطاب کی زبان سے سنا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے آپ کے بارے میں اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ آپ کا بابا علی جیسا نہیں ہے، آپ کی والدہ فاطمہ الزہرا جیسی نہیں ہے، آپ کا نانا محمد الرسول اللہ جیسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر بن خطاب کے پاس تشریف لائے، فرمایا، کیا آپ نے میری فضیلت یوں بیان کی ہے؟ کیا آپ نے میری عظمت یوں بیان کی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، علی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نے پرورش نبی کے گھر میں پائی ہے، آپ کو چلنا میرے نبی نے سکھایا ہے، آپ کو اٹھنا میرے نبی نے سکھایا ہے، آپ کو بیٹھنا میرے نبی نے سکھایا ہے، آپ بچپن میں اسلام لے آئے تھے، آپ کو اللہ کے نبی نے علم کا باپ کہا ہے، آپ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اے علی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نے خیبر کے معرکے میں خیبر فتح کیا تھا، آپ کو میں جانتا ہوں، آپ نے کئی جنگیں لڑی ہیں، آپ نے کئی غزوات لڑے ہیں، علی میں آپ کی عظمت کو جانتا ہوں، آپ کے مقام کو جانتا ہوں، آپ کی رفعت کو جانتا ہوں، آپ کی بلندی کو جانتا ہوں۔ جب جناب عمر بن خطاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے سنیے، اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کر سنیے، اپنے دلوں کی تختی پر ہاتھ رکھ کر سنیے، اور دشمنان اسلام حضرت علی اور فاروق اعظم کے درمیان صرف نفرتیں بتلاتا ہے، صرف عداوتیں بتلاتا ہے، وہ امت کو یہ نہیں بتاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، میں بھی آپ کو جانتا ہوں، آپ وہ
ہو جنہیں میرے نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کر مانگا تھا، اے عمر بن خطاب میں آپ کو جانتا ہوں جنہیں اللہ کے نبی نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا تھا، اے عمر بن خطاب میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کو اس انداز میں جانتا ہوں جب میں نے خبیب کو تختہ طار پہ لٹکتے دیکھا تھا اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں مانگا تھا، جب میں نے خباب کو چلتے ہوئے انگاروں پر دیکھا تھا اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں مانگا تھا، جب میں نے بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹتے دیکھا تھا اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں مانگا تھا، جب میں نے حضرت عمار کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں مانگا تھا، جب میں نے حضرت یاسر کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں مانگا تھا، جب میں نے حضرت عمار کو حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلتی دیکھی تھی تب اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں مانگا تھا، میں نے حضرت سمیہ کو پرچہ مار کر شہید ہوتے دیکھا تھا اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں مانگا تھا، میں نے ابو بکر صدیق کو مار کھا کر بھی ہوش ہوتے دیکھا تھا اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں مانگا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو تب مانگا تھا جب اسلام کی عزت کی باری آئی تھی، جب اسلام کی عظمت کی باری آئی تھی، جب اسلام کی بلندی کی باری آئی تھی اللہ کے نبی نے اپنے خبیب کے لیے آپ کو نہیں مانگا، اپنے خباب کے لیے آپ کو نہیں مانگا، اپنے یاسر کے لیے آپ کو نہیں مانگا، اپنے عمار کے لیے آپ کو نہیں مانگا، اپنے زنیرہ کے لیے آپ کو نہیں مانگا، اپنی سمیہ کے لیے آپ کو نہیں مانگا، اپنے عثمان کے لیے آپ کو نہیں مانگا، بلکہ اللہ کے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تھے باری آپ کے مانگنے کی آئی تھی، آپ کے لیے ہاتھ تو سرور کونین نے اٹھائے تھے، آپ کے لیے ہاتھ تو ساقی کوثر نے اٹھائے تھے، آپ کے لیے ہاتھ تو شافی محشر نے اٹھائے تھے، آپ کے لیے ہاتھ تو جانے جہاں نے اٹھائے تھے، آپ کے لیے ہاتھ تو محبوب خدا نے اٹھائے تھے، آپ کے لیے ہاتھ تو حسن کائنات نے اٹھائے تھے، جمال کائنات نے اٹھائے تھے، جلال کائنات نے اٹھائے تھے، علم کائنات نے اٹھائے تھے، منبع کائنات نے اٹھائے تھے، وجود کائنات نے اٹھائے تھے، ہاں بابا آپ کے لیے ہاتھ تو امام الاولین نے اٹھائے تھے، امام الآخرین نے اٹھائے تھے، امام الصدیقین نے اٹھائے تھے، امام العادلین نے اٹھائے تھے، امام القضاء نے اٹھائے تھے، آپ کے لیے ہاتھ تو کائنات کے سردار نے اٹھائے تھے، آپ کے لیے ہاتھ تو امام الانبیاء نے اٹھائے تھے، اور ان ہاتھوں کو اٹھایا تھا جن ہاتھوں کو اٹھا کر کبھی چاند کی طرف کیا چاند تو ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، ان ہاتھوں کو اٹھایا تھا درختوں کی طرف اشارہ کیا، درخت زمین کو چیرتے ہوئے محمد کے قدموں کے بوسے لیتے تھے، اور مبارک ہاتھوں کو اٹھایا تھا، ان ہاتھوں میں لگنے والا جو پیڑا تھا اس پیڑے کو روٹی بنانے کے بعد تندور میں لگایا گیا، روٹی پکنے کا نام نہیں لیتی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو چیز میرے ہاتھ میں لگ جائے اسے دنیا کی آنکھ کیا آخرت کی آنکھ بھی نہیں چھو سکتی ہے، اللہ کے نبی نے اور اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کے لیے دعا کی تھی، آپ کو مانگا تھا، جب صحابہ کے وضو کا پانی ختم ہو گیا اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں کو لوٹے میں ڈالا، رب نے ان انگلیوں سے پانی کے پاس چشمے جاری کر دیے، اللہ کے نبی نے اپنے ان مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کے لیے دعا کی تھی، آپ کو مانگا تھا، دعا کیا کی تھی، لسان نبوت دعا کرتی ہے اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے، اسلام کو قوت دینے کے لیے، اسلام کو طاقت دینے کے لیے عمر بن الخطاب دے دے، عمر بن خطاب دے دے، عمر بن خطاب دے دے، مصطفیٰ نے آپ کو مانگا ہے، میں بھی آپ کی عظمت کو جانتا ہوں، آپ کی فضیلت کو جانتا ہوں، آپ کے مقام کو جانتا ہوں، آپ کی رفعت کو جانتا ہوں، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسانی عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی آپ کی عظمت کو جانتا ہوں، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نے ایران کو فتح کیا ہے، روم کو فتح کیا ہے، کیسر کو فتح کیا ہے، کسرا کو فتح کیا ہے، عمر میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی بہادری کو جانتا ہوں، آپ کی فتوحات کو دیکھا ہے، آپ کی بے مثال فتوحات کو دیکھا ہے، آپ کی مساجد آپ نے جو بنوائی وہ مساجد دیکھی ہے، ہاں عمر میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے جب تو زمین پر بولتا تھا رب قرآن بنا کر نازل کرتا تھا، عمر میں
آپ کو جانتا ہوں جب آپ نے کہا تھا نبی کی بیویاں پردہ کیا کرے، قرآن نازل ہوا یا ایھا النبی بتلاتا ہے، دشمنیاں بتلاتا ہے، ان کے درمیان عقیدت کیوں نہیں بتلاتا، ان کے درمیان محبت کیوں نہیں بتلاتا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کو فتح کیا، ایران کو فتح کرنے کے بعد بادشاہ کی شہزادیاں حضرت عمر بن خطاب کے مال غنیمت میں آئی، حضرت عمر بن خطاب نے مال غنیمت میں آنے والی شہزادیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یہ شہزادیاں کس کو دی جائے؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المؤمنین آپ بتائیے یہ شہزادیاں کس کو دی جائے؟ حالانکہ عمر کا بیٹا بھی تو شہزادہ تھا، لیکن فاروق اعظم نے فرمایا یہ شہزادے کو دی جائے گی، اس شہزادے کا نام حضرت حسین ہوگا۔ حضرت حسین کی شادی شہر والوں سے ہوگی، پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا، نام اس کا امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین کی والدہ کا پتہ کرو دی کس نے تھی؟ حضرت حسین کے ساتھ شادی کس نے کرائی تھی؟ جواب ایک ہی آئے گا، اسی کو دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، مقام صحابہ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر کو حضرت حسین سے پیار تھا، بلند آواز سے آپ حسینی ہو، آپ سینہ چوڑا کر کے بولا کرو ہم حسینی ہیں، اور بلند آواز سے ہاں ہاں، اگر کوئی کہتا ہے ہم حسینی ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں جو کلمہ حسین نے پڑھا تھا وہ کلمہ لا کر دکھا دے، جو قرآن حسین کا تھا وہ لا کر دکھا دے، جو نماز حسین نے پڑھی تھی وہ لا کر دکھا دے۔ اگر قرآن دیکھنا ہو ہمارے پاس ہے، نماز دیکھنی ہو ہمارے پاس ہے، کلمہ دیکھنا ہو ہمارے پاس ہے، ہم ہی حسینی ہیں، ہم کل بھی حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، ہم آج بھی حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین۔ ہم حضرت حسین کے قاتلوں پر کل بھی لعنت کرتے تھے، آج بھی لعنت کرتے ہیں۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، ہم قاتلان حسین پر کل بھی لعنت کرتے تھے، آج بھی۔ ہمارا کیا رشتہ ان سے بلا؟ ہم حسینی ہیں، اور ہم صرف حسینی نہیں ہیں، ہم حضرت حسین کو بھی ماننے والے ہیں، ہم حضرت حسین کی بھی ماننے والے ہیں۔ زبانی کلامی بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا میں ایک بحث چھڑ چکی ہے، کہتے ہیں حضرت علی کو صدیق اکبر کا لقب ملا تھا، حضرت علی کو فاروق اعظم کا لقب ملا تھا۔ میں نے کہا تو کہتا ہے تو میں مان لیتا ہوں، پھر حضرت علی کے القابات اپنے بچوں کے نام پر رکھ کر بتا جو صدیق اکبر بھی علی کو کہتے تھے، فاروق اعظم بھی علی کو کہتے تھے۔ یہ زبانی کلامی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم کہتے ہو تم بتاؤ تمہارے گھر میں کون ہے، میں کہتا ہوں آؤ میرے گھر چلو، میرے گھر علی ہے۔ میں نے کہا ہم سے پوچھتے ہو تمہارے گھر کون ہے، میں نے کہا میرے گھر حسن ہے۔ وہ یار جن کے گھروں میں وہ کہو، سے آخر تک آواز آنی چاہیے، ہر بات پہ آواز آنی چاہیے، میں بار بار نہ دہراؤں، وقت بہت مختصر ہے۔ کہتے ہو تمہارے گھر کون ہے، میں نے کہا میرا نام معاویہ ہے، میرے بیٹے کا نام حسین ہے۔ میں نے کہا ہمارے گھر میں فاطمہ ہے۔ اتحاد کا چورن بیچتے ہو، اتحاد امت کی رٹ لگاتے ہو۔ اگر اتحاد امت کا اتنا ہی شوق ہے، پھر جس طرح ہم نے نام رکھے تم بھی نام ابو بکر رکھو، پھر تم بھی نام عمر رکھو، پھر تم بھی نام عثمان رکھو۔ ایک ہے وہ کہنے لگا یہ جی، اس سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام تو ابو بکر تھا، کہا ایک بیٹے کا نام تو
تو عمر تھا، ایک بیٹے کا نام بلند آواز سے عثمان تھا. اس نے کہا یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ان کے نام پہ رکھے ہوں. کہنے لگا یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے ان کے نام پہ رکھے ہوں. میں نے کہا جو نیت حضرت علی نے کی تھی وہی تو کر لے. میں نے کہا جو نیت حضرت علی نے کی تھی وہ تو کر لے. پھر کہنے لگا اچھا نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور میں نے کہا اگر نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر تو اپنے بچوں کا نام فرعون رکھ دے، قارون رکھ دے، حامان رکھ دے، ابو جہل رکھ دے، ابو لہب رکھ دے. تو ابو جہل نام نہیں رکھتا، ابو لہب نام نہیں رکھتا، عتبہ شیبہ نام نہیں رکھتا. تو اپنے بچوں پر نام فرعون نہیں رکھتا، حامان نہیں رکھتا، قارون نہیں رکھتا. پتا چلا نام سے بہت کچھ ہوتا ہے. نام اسی کا رکھا جاتا ہے جس سے محبت ہو. نام اسی کے رکھے جاتے ہیں جن سے کیا ہو؟ محبت ہو. حضرت علی نے نام رکھ کر بتایا مجھے ابو بکر سے بھی محبت ہے، مجھے عمر سے بھی محبت ہے، مجھے عثمان سے بھی محبت ہے، اور ہم سمیوں کو سب سے محبت ہے. ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. جہاں ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں گلی گلی نگر نگر، آخر تک ہاتھ بلند ہونے چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، عمر عمر علی علی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین تیرا حسین، تیرا حسین تیرا حسین. چرچے شہید ممبرو محراب کے کرو، چرچے شہید ممبرو محراب کے کرو. دل سے میرے عمر کے قصیدے پڑھا کرو. داماد مرتضیٰ ہے کوئی عام تو نہیں، میرے عمر کا نام ادب سے لیا کرو. نام عمر سے پہلے کہو فاتح ایران، نام عمر سے پہلے کہو فاتح ایران، پھر اس کے بعد کفر کی چیخیں سنا کرو. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.